SME देखिए दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी मईशत की बुनियाद और जो बेसिक रूट होती है वो SME होती है। आज का SME जो है वो कल को परवान चढ़ के जो है एक बड़ी इंडस्ट्री बनता है। लेकिन आप मेजॉरिटी सेक्टर्स में देख लीजिए, आज हमारी SMEs जो हैं वो तबाह हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। तो SMEs जो है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि SMEs जो है, SMEs को जो है हमें उजागर करना होगा, हमें ग्रास रूट लेवल पे देखना होगा कि हम इस चीज को किस तरह से जो है दोबारा से सिनेरियो को वापस ला सकते हैं। लेकिन इनको वापस जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री ही लेकर आएगी, ग्रास रूट लेवल से खुद ये उठ के नहीं आ सकते। प्राइमरी इंडस्ट्री जब खुद रिवाइव होगी तो इनको भी साथ साथ रिवाइव करेंगे। गारमेंट इंडस्ट्री की मिसाल ले लीजिए, पहले आज से को 15 साल पहले 10 साल पहले घर घर जो है सिलाई की मशीनें आपको लगी नजर आती थी। आज जितने छोटे यूनिट्स हैं वो सारे के सारे बंद हो गए, बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो छोटे यूनिट्स का क्या कहिए। तो SMEs को हमें देखना होगा, और SME को देखने के लिए जैसा मैंने अर्ज किया कि प्राइमरी इंडस्ट्री को हमें सर्वाइव करना होगा, और प्राइमरी इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए प्राइमरी इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना वाहिद हल है इस मुल्क की इकोनॉमी को सर्वाइव करने का। ये गवर्नमेंट को रियलाइज करना होगा, आज करे कल करे, कल करेगी तो वक्त नहीं होगा, आज आखिरी वक्त है गवर्नमेंट के हाथ में कि इसको रियलाइज करना है। हमारे पास जो व्हाट आई एम थिंकिंग, हम लोग लेटरली शायद नहीं सोचते, जो हमें बता दिया गया वी गोइंग ऑन दैट ट्रैक, हमारे पास ऑल्टरनेट फ्यूल्स भी तो है। सोचने की बात नहीं, देखिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स को जो है बुलाए, स्टेक होल्डर्स को बिठाए, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे, और मुशावरत करने के बाद वो स्टेक होल्डर्स जो कि इंडस्ट्री को लेकर आगे चल रहे हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम करना है, वो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट कम करना है, वो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है पाकिस्तान में, उनको इस्लामाबाद बुलाएं, बिठाएं अपने सामने। मैं दरखास्त करूंगा ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर टेक्सटाइल, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर जो है, और तमाम जितने हमारे इंपॉर्टेंट ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब गिलानी साहब, कि ये स्टेक होल्डर्स ही हैं जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। इनकी सुने, इनकी समझें कि ये क्या कह रहे हैं, इनके इश्यूज को आज एड्रेस किया जाए। ये टैक्स नेट जो है इसको इनहेंस करें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसकी गर्दन कसी जा रही है, कसी जा रही है। कितना कसेंगे, मार देंगे उसको आप, इतना नहीं कसें आप टैक्स नेट को इनहेंस करें, आप सर्विसेज को टैक्स नेट में लेकर आए, आप एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लेकर आए, ताकि आपका जितना टैक्स नेट ब्रॉड होगा उतना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फंड्स मिलेंगे, उतनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आगे चलेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी कोई होता है कि वी हैव मोर ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट? डायरेक्ट तो बेसिकली सेल टैक्स है ना जी, जो कि आप पे कर ही रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेफर, इसके आप अपना टैक्स नेट बढ़ाइए। जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि पाकिस्तान का 60% हिस्सा है, वो तमाम हमारे आला हजरत जो कि असेंबली में बैठे हैं, जब आप उनको टैक्स नेट में लेकर आएंगे, वो खुद अपनी जेब से टैक्स देंगे, तो फिर ये मुल्क आगे चलेगा। अपना पैसा उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि आज बेचारा सारा अपना कारोबार अपने पूरे पैसे लगा के कर रहा है, उसकी गर्दन कसे जा रहे हैं, कसे जा रहे हैं। तो ये मसले का सोल्यूशन नहीं है। एक तो टैक्स नेट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्रॉड करना होगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट है जी, ये कैसे ये इसलिए ये असेंबली में बिल पास करना होगा। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खड़ी होकर, असेंबली जो है माशाल्लाह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, खड़ी होकर कह दे कि साहब हम एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में ला रहे हैं, आधे मसले इस मुल्क के आज रात से पहले खत्म हो जाएंगे। ये वो चीज है जो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही। ये एक सवालिया निशान है गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। नंबर 2, डिस्काउंट रेट को गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंगल डिजिट में लेकर आए। डिस्काउंट रेट सिर्फ अभी 50 बेसिस पॉइंट्स इन्होंने कम किया। 5 गवर्नर स्टेट बैंक के पिछले 4 साल में चेंज हो गए। मैं खुद मेंबर हूं क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 4 ऑनरेबल गवर्नर से मेरी जाती मीटिंग हुई। हर मीटिंग में मैंने दरखास्त की कि हमें डिस्काउंट रेट को सिंगल डिजिट में लेके आना है। पाकिस्तान में जिस तरह से हम डिस्काउंट रेट को ऊपर लेके जाते रहे हैं, टेक्सटाइल को आप छोड़िए, मैं दावे से कहता हूं कोई दुनिया का कारोबार वायबल नहीं है इस तरह के डिस्काउंट रेट पे जो पाकिस्तान में प्रीवेल करता है। तो लिहाजा हमें डिस्काउंट रेट को सिंगल डिजिट में लेकर आना ही होगा। हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं अली बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर से। जी अली साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। हाँ जी। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन करना था। देखिए मेरा क्वेश्चन ये था कि देखें ये मुशर्रफ दौर में ये हुआ था कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो कल्चर था ना, वो बहुत ज़्यादा लाहौर में और पूरे मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो उससे पहले ये होता था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल और इंजीनियरिंग की होती थी, जिसमें
آپ آلموسٹ 80+ مارکس انٹر میں دے کے پھر آپ ایڈمٹ ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ 60% والے مارکس والا وہی انجینئرنگ اور میڈیکل کی ڈگری لے سکتا ہے جو کہ 80% والا ایلیجیبل ہے, اور وہ ظاہر ہے اس کی فیس لاکھوں میں ہوتی ہے, 10-15 لاکھ تک انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب ہوتا ہی ہوا یہ ہے کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اور اوپر سے تعلیم اتنی ایزی اور انہوں نے مانیٹری کر دی ہے کہ اب اگر پہلے ایک سال میں 1000 انجینئر بنتا تھا, اب کوئی 25-30 ہزار بنتا ہے, اور اس کے یہ ہو گیا کہ ڈی ویلیو بہت ہو گیا. تو اب آپ کو جتنا گریجویشن ہوتی ہے نا بی اے, اس طرح آپ کو الیکٹرک انجینئرز نظر آئیں گے, اور ملک میں جابس کا کوئی حالات نہیں ہے. تو ایجوکیشن عام تو کر دی, لیکن اب آپ کو بہت ہی ہائیسٹ ڈگری والے بے روزگار نظر آئیں گے اب. تو اس بارے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی والا سیکٹر ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت ہی ایک جو پرابلم ہمارے یہاں بہت زیادہ آ رہا ہے اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اتنے سارے انمپلائڈ, اسکلڈ, گریجویٹس, post graduation, سب کچھ, they have all the knowledge, they have all the skills, they have everything, but they're unemployed. That's because بہت ایکسس میں پروڈیوس ہو چکے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ پہ پہلے ہی اتنا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اتنا برڈن تھا. اگر وہ پرائیویٹ کو تھوڑا سا اپارچونیٹی دے کے شیئر کرانا چاہ رہے ہیں, زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب کس کو مقدم تو کس کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کریں؟ پہلے جابس بنائیں پھر پڑھائیں لوگوں کو, یا پہلے لوگ تیار کر لیں تو پھر کریں؟ کس طرح سے کریں؟ لوگ تیار کر لیے تو لوگ تو تیار ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ, پھر وہ چیزیں الٹیمیٹلی ایونچولی وہیں پہنچ جائیں گی. کچھ ہو نہیں سکتا ہے سچویشن کا, ہو رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. دیکھیں کچھ نا اوور ایسٹیمیٹ بھی, کچھ اوور ایسٹیمیشنز ہوتی ہیں ڈیٹا کے اندر, کچھ انڈر ایسٹیمیشنز ہوتی ہیں. یہ جو ساری بات ہو رہی ہے نا فارمل سیکٹر کی ہو رئی ہے, ساتھ ساتھ پیرللی آپ کا انفارمل سیکٹر بھی چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ میں نے کہا ویکیوم ہوگا, اس کو فل کرنے کے لیے لازمی جو ہے وہ آپ ہائر پریشر والی جو ایئر ہے وہ رش کرے گی اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے. تو وہ تو لازمی بات ہے کہ یہ ہونا ہے, لیکن وہ انفارمل ہے. جیسے ایجوکیشن آپ فارمل سیکٹر میں نہیں دے رہے ہیں, جیسے پیلی دیواروں کی بات کی سر نے کہ پیلی دیواروں کے پیچھے سب کو دھکیل دیا ہے, تو وہ انڈر پروویژن ہوگی نا جب سروسز کی, تو پیرللی آپ کا کوچنگ کا نظام اور وہ پورا آپ نے دیکھا کہ ڈیولپ ہوا ہے. اب ایجوکیشن وہاں نہیں مل رہی, وہاں مل رہی ہے. بیسیکلی دونوں جگہ ایشوز ہیں. ذرا سا میں ایڈ کروں گا پیلی دیواروں کا جو میں نے کہا, آپ نے دیکھا ہوگا ریکارڈ پہ یہ بات آئی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اسکول کے اندر سندھ میں جو ہے گائے کا استبل بنایا گیا ہے جی, گائے کا استبل. وہاں بجائے اس کے کہ بچہ جا کے تعلیم حاصل کرے, وہاں بجائے اس کے کہ بچہ جا کے اپنا کل کا مستقبل سنوارے, وہاں بجائے اس کے کہ بچہ جا کے کل کو ایک خوبصورت پاکستان بنائے, وہ جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے گائے کا استبل بنا ہوا ہے اور استاد صاحب وہاں سے غائب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کرنی ہوگی. اور جہاں تک بات ابھی یہ جو ہمارے بھائی کالر تھے انہوں نے بات کی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایک چیز ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی پرائیویٹ یونیورسٹیز آ رہی ہیں, اچھی بات ہے, پاکستان میں تعلیم ہی لے کر آ رہی ہیں, لیکن ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ان کا معیار تعلیم کیا ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے کچھ لڑکے ہائر کرنے تھے, ایم بی اے ہے جی, میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایم بی اے ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن. میں نے 4 5 6 لڑکوں کا انٹرویو کیا, اس میں 3 لڑکے ایسے تھے جن کو انگریزی کی 3 لائنیں نہ پڑھنی آ رہی تھی نہ لکھنی آ رہی تھی. میں ریکارڈ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ بچہ جو ایم بی اے کی ڈگری لے کر آیا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بیٹے, میں یونیورسٹی کا نام یہاں ریکارڈ پہ نہیں لوں گا, لیکن اس سے میں نے پوچھا بیٹے یہ آپ کس طرح سے لے کے آئے ہو, آپ کے والدین نے اس کی اتنے لاکھ روپے فیس دی ہوگی. کہتا ہے ہاں سر, وہ میں فلانی یونیورسٹی میں جاتا تھا, وہ اتنے لاکھ روپے میرے والد نے دیا بھی, اس کا والد بھی کہیں ایک ڈیفنس فورس کا ریٹائرڈ آدمی تھا, کس طرح سے اپنے خون پسینے کی کمائی اس نے اس یونیورسٹی کو دی ہوگی. اور بچہ جب اس کا وہاں سے ایم بی اے کر کے نکلا تو 3 لائنیں انگریزی کی نہ اس کو پڑھنی آ رہی ہیں, نہ اس کو لکھنی آ رہی ہیں, نہ اس کا مطلب آ رہا ہے. اور انگریزی کا میں نے اس کو کہا کہ کوئی ایک خط انگریزی کا لکھ کے لے آؤ, وہ نہیں لکھ سک رہا تھا. تو this is what is going on in these private universities. I believe we should be ashamed of our standard of education what we are giving in our country. ہمارے نیبرنگ کنٹریز کو آپ دیکھ لیجئے, انڈیا میں تعلیم کس طرح سے اوپر جا رہی ہے, چائنا میں تعلیم کس طرح سے اوپر جا رہی ہے, سری لنکا جو صرف اور جنگل اور پہاڑ ہے, آج 86% وہاں پہ جو ہے لٹریسی ریٹ ہے. تو یہ ساری ایگزامپلس ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی, کس دن ہمیں یہ ساری ایگزامپل سمجھ میں آئیں گی. آج کا بچہ جو ہے وہ سڑک پہ نکل کے جو ہے وہ گوٹیاں کھیلتا ہے یا چوری کرتا ہے یا
ڈکیتی کرتا ہے اس کو اسکول کیوں ہم پرووائڈ نہیں کر رہے, اس کو ہم تعلیم کا صحیح معیار کیوں پرووائڈ نہیں کر رہے, اس کو ہم اپرچونٹیز کیوں نہیں دے رہے. یہ وہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف جاتا ہے, ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف جاتا ہے, چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو, کہ آج کا بچہ کل کا پاکستان, آج کا بچہ کل کا ہمارا مستقبل, آج کا بچہ کل کا پاکستان, وہ جس پاکستان کو ساری دنیا نے سر اٹھا کے دیکھنا ہے, وہ بچہ آج بغیر تعلیم کے آگے جا رہا ہے, وہ بچہ آج اپنا بغیر مستقبل لیے آگے جا رہا ہے, وہ بچہ آج اس سینیریو میں آگے جا رہا ہے کہ کل وہ ہمیں کیا دے گا, ہمارے آنے والی نسلوں کو کیا دے گا, ان کے آنے والی نسلوں کو کیا دے گا. یہ ملک جس کے لیے ہمارے والدین نے شہادت دی, یہ ملک جس کے لیے ہمارے بڑوں نے جان دے دی, یہ ملک جو کلمے کے نام پہ بنا ہے, یہ ملک بہت عظیم ملک ہے. اس ملک کے لیے ہمیں ڈیووشن دینی ہوگی, اس ملک کے لیے ہمیں پیٹریوٹزم شو کرنا ہوگا. سب سے بڑی ذمہ داری جاتی ہے گورنمنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اوپر, سب سے بڑی ذمہ داری جاتی ہے حکومت وقت کے اوپر. میں پھر درخواست کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو, اور میں درخواست کروں گا جتنی ہماری الائڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کہ یہ وقت نہیں ہے ایک دوسرے سے جھگڑنے کا, یہ وقت نہیں ہے ایک دوسرے سے لڑنے کا, یہ وقت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کا, یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ وقت اگر آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ ملک اللہ نہ کرے مصیبت میں آ جائے گا. اور یہ ملک جو اتنی جانیں دے کر بنا ہے, یہ ملک جو اتنی قربانیاں دے کے بنا ہے, یہ وہ ملک جو کلمے کے نام پہ بنا ہے, اس ملک کے اوپر یہ میرا فرض ہے کہ ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں, یہ آپ کا فرض ہے کہ اس ملک کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں, اور 17 کروڑ لوگ جو اس ملک کے باسی ہیں ان کا فرض ہے کہ اس ملک کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دیں. لہٰذا ہم میں سے ہر وہ شخص جو آج اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے, ہمیں پیٹریوٹزم شو کرنا ہوگا, ہمیں فالتو باتیں چھوڑنی ہوں گی, ہمیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید چھوڑنی ہوگی. یہ شام کو جو ساری دنیا کے اینکرز بیٹھ جاتے ہیں, ساری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جاتی ہیں کہ بھائی تو برا, یہ تو برا اور میں برا کا وقت نہیں ہے. یہ ملک کا سوال ہے, یہ قوم کا سوال ہے, یہ سوال ہے اس پاکستان کا کہ اس پاکستان نے کل کو کہاں جانا ہے. یہ اتنا عظیم ملک جو جان دے کے بنا ہے, یہ اتنا عظیم ملک جو ہم نے اپنی جانیں دے کے قربان کر کے ہمارے بڑوں نے بنایا ہے, اس ملک کو ہم اپنے ہاتھ سے اس طرح تباہ نہیں ہونے دیں گے. اس ملک کو ہم اس طرح تباہ نہ ہونے دے سکتے ہیں, نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میری درخواست ہے 17 کروڑ لوگوں سے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک میرا ہے, یہ ملک آپ کا ہے. اس ملک کے لیے ہم اپنی, اگر ہمارے بڑوں نے جان دی تھی تو آج ہم بھی اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں. صرف بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایشوز کو ریزالو کرے, اور یہ جتنی الائڈ پارٹیز ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر تقریر کرنا بند کریں, اور یہ مشاورت کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اور مشاورت میں یہ دیکھیں کہ ہمارے کور ایشوز کیا ہیں, ہمارے ایشوز کیسے ایڈریس ہو سکتے ہیں. آج ہمیں بجلی کیسے مل سکتی ہے, آج ہمیں پانی کیسے مل سکتا ہے, آج ہمیں تیل کیسے مل سکتا ہے, آج ہمارا لا اینڈ آرڈر کیسے بہتر ہو سکتا ہے, آج ہمارے بچے کو تعلیم کیسے مل سکتی ہے, آج ہمارے ملک کے جو بچے ہیں ان کو اگر اسکول جانا پڑے تو ان کی فیس کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں, آج ہماری اگر کوئی گھر والا بیمار ہو جائے تو اس کے ہسپتال کی فیس ہم کیسے دے سکتے ہیں, آج ہمارا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کیا ہے, آج ہمارا ہیلتھ کا سینیریو کیا ہے. آپ ماشاءاللہ ہیلتھ چینل چلا رہی ہیں, ہیلتھ کا سینیریو میرے سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کہ 2% لوگ بھی پاکستان میں ایسے نہیں ہیں جو اپنا علاج صحیح طرح سے کرا سکیں. وہ لوگ جو 1% میں شامل ہیں جن کو کہ کوئی فکر نہیں ہے, وہ تو اچھے ہسپتالوں میں جا کے اپنا علاج کرا لیتے ہیں. 98% لوگوں کو آج جو ہے ہیلتھ کی بیسک فیسلٹیز, میں ایڈوانس کی بات نہیں, ٹرشری ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہا, میں پرائمری ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں, پرائمری کلینکس کی بات کر رہا ہوں کہ کتنے فیصد لوگوں کو آج بیسک بنیادی ہیلتھ کی سہولت جو ہے موجود ہے. ہمیں تو آج بنیادی ہیلتھ نہیں مل رہی. ساری ڈسکشن سے جو ہم نے وہ اس کا خود نکالا وہ یہی ہے کہ سارے پرابلمز جو ہیں وہ ہماری آپس کی لڑائی اور آپس کی فائٹ کی وجہ سے. اگر ہم سب مل بیٹھ کے کچھ کریں, مل بیٹھ کے سوچیں, مل بیٹھ کے کام کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہاں پہ سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. مجھے دونوں کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا. سب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. سر آپ کے آنے کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بہت اچھی ایک جیسے کہ ڈائریکشن جو ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں, ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں, ہم لوگ افراتفری میں پڑ گئے, اپنی اپنی چیزوں میں پڑ گئے, سیلفش ہو گئے. اس چیز کو بھول کے ہمیں ابھی مل کے سوچنا ہے. یہ سارے پرابلمس جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں, آپس میں ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم ان سب چیزوں کو مل بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر لیں تو یہ ہو سکتی ہیں. اگر ہم اسی طرح پڑے رہیں گے تو ہم لوگ بہت تباہی کے دہانے پہ جا رہے ہیں. ویوز, سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا, اب بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور بریک کے بعد ہمارے پاس ہوگا بیسٹ 5 کا سیگمنٹ جس میں ہمارے پاس ایک سیلیبریٹی گیسٹ ہوں گے. آپ میں نام نہیں بتاؤں گی, آپ لوگ پول کا آنسر بھی کر سکتے ہیں. پول میں آپ کو بہت بار بتا چکے ہیں, آپ لوگ پول کا آنسر بھی کر سکتے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, کہیں میں جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.